अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आज हम स्टार्ट करेंगे सूरा अल बक़रा। मुझे जो बहुत अमेजिंग बात लगती है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं और हम उसका पहला पेज पढ़ते हैं तो उससे हमें आइडिया होता है कि इस पूरी बुक में क्या कुछ होगा। इसी तरह जब हम सूरह अल फातिहा पढ़ते हैं और हम सूरह अल फातिहा में बार बार कह रहे हैं अपनी दुआओं में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दें, मुझे वो रास्ता दिखा दें जो जहाँ से उन लोगों का रास्ता दिखा दें जिन पे इनाम हुआ, और वो लोग जिस पे तेरा गज़ब हुआ या जो गुमराह हुए, मैं उनके रास्ते से बच जाऊं। हमें ये भी पता चले कि अल्लाह की रहमत कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है। जब हम ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया कि अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुरान पाक की बाकी जो 113 सूरतें हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा रास्ता है, क्या मैंने करना है। इट शुड बी लाइक अ गाइड विद यू फॉर एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। क्योंकि जब हम ये नहीं करते, हम और कामों में लगे रहते हैं और चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कुरान को अपना गाइड नहीं बनाते, तो तब हमारी वही बात है कि मसले मसाइल जो होते हैं ना, हमारे लिए हैंडल करने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। और इसीलिए हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने अपने तमाम मामलात में स्कैनर जो लगाना है वो कुरान का लगाना है। तो सूरह अल बकरा की बहुत सी फजीलत भी आती है। जैसे एक हदीस में हमें पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह अल बकरा की आखिरी आयत अर्श के नीचे एक ख़जाने से दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। फिर एक और रवायत में हमें क्या पता चलता है कि बेशक शैतान जब सूरह अल बकरा सुनता है तो उस घर से निकल जाता है जहाँ पे सूरह अल बकरा पढ़ी जा रही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसमें नमाज पढ़ा करो, क्योंकि जब तुम इस घर में सूरह अल बकरा पढ़ते हो तो शैतान उसको सुनकर लाजमन भाग जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हर वक्त सूरह अल बकरा जो है उसको पढ़ते रहना चाहिए। यानी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने सूरह अल बकरा की तिलावत करते रहना है। आप इसको ना एक यू कैन फिक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सूरह अल बकरा। कुछ आयात आप रख सकते हैं, आप रुकू रख सकते हैं और आप डेली पढ़ें, और जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा बहुत से मामलात में। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये भी पता चलता जाएगा मैंने कौन से काम जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने हैं और किन कामों से मैंने अपने आप को बचाना है। तो सूरह अल बकरा पहले हम कुछ उसके जो आयात हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें ख़बरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पे मोहर लगा दी और उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है, और वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। व मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो दर हकीकत मोमिन नहीं हैं, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं।
मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें उसका शऊर ही नहीं है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ हैं, मगर ये जानते नहीं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और इनकी रस्सी दराज कर रहा है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, मगर ये सौदा उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब उसने सारा माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर बसारत सल्ब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंसते रहते हैं, और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे लिए हुए है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाए। जब ज़रा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो वो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर लेता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आयत नंबर 20 तक हम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अब हम थोड़ा सा इसको इस ओवरव्यू के बाद कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके जिनकी डिटेल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, या हम अपनी लाइफ से इसको कैसे रिलेट करें उसको हमने देखना है, क्योंकि ये रिलेट करना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात जो कुरान में हमारे सामने आती है, अल्लाह सुब्हानो ताला जैसे ही हम सूरह अल-बकरा शुरू करते हैं तो हमें यहाँ पर जो बात कही जा रही है अलिफ लाम मीम। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं ना, और आपको कहा जाता है कि अच्छा आपको अब कुछ सीखना है, तो इस सीखने के लिए पूरा कुरान आपके सामने है, अब आप पूरे कुरान को पढ़ना शुरू कर दें, और हम ज़ाहिर है सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा मैं कुरान को पढ़ूंगी और मुझे बहुत सी बातें समझ आएंगी और फिर मैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन जैसे आप सूरह अल-बकरा पढ़नी शुरू करते हैं इस एक्साइटमेंट में कि मुझे बहुत कुछ समझ आएगा, तो वहाँ पे पहली आयत क्या आ रही है? अलिफ लाम मीम, जिसका मतलब ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और ना ही हम देखते हैं कि सहाबा इकराम ने पूछा। इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ा जाता है, और इसके बारे में फिर क्या कह दिया जाता है कि जी अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें ये पता हो कि जी अलिफ लाम मीम पढ़ने से हमें 30 नेकियां मिल रही हैं, और इसका क्या मतलब है ये नहीं पता। बेसिकली यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला क्या हमें बात बता रहे हैं, इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये बात स्ट्राइक करती है कि कभी कभी हमारे सामने ना ऐसे काम आएंगे या ऐसी आयत आएंगी जो हम पढ़ेंगे, हम या काम ऐसे होंगे जो हम करेंगे, हो सकता है हमें उसकी वजह समझ ना आए, ये क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो रहा है, ये मुझे ऐसे क्यों करना है। लेकिन अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो हमें कहा जा रहा है वो हम करना शुरू कर दें, हमें उसका सवाब मिलेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक अपने मामलात जो हैं उनको लेके चलें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम
اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام اور اپنے معاملات کو نہیں لے کے چلتے. ہم اپنے طریقے سے تمام کاموں کو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جب آپ شک کے ساتھ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس پھر کام کو صحیح طرح سے کبھی بھی نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں ہمیشہ سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو پہلا میسج کیا تھا؟ جیسے آپ نے سورہ البقرہ پڑھنی شروع کی کہ اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن میں ہے، یا کچھ بھی میری لائف میں ہو رہا ہے جس کا مجھے ریزن نہیں سمجھ آ رہا، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ، میں ہر ایک سے پوچھ رہی ہوں، اپنے آپ سے بھی بار بار یہ سوال کر رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں. آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اٹ از. جیسے بس اللہ کا حکم اور میں نے اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے. کیونکہ اگر میں نہیں ایکسیپٹ کروں گی تو کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا اپنا نقصان ہوگا، اور تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنی زندگی میں پریشانیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب مجھے کس معاملے میں کیا، جو چیزیں جو کرنے والے کام ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے. بٹ یو ول نیور بی ایبل ٹو فائنڈ دا سلوشن. آپ کو وہ طریقہ کار جو ہے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ مطلب اگر میں نہیں سمجھ رہی ہوں تو مجھے کوئی سمجھا دے، کوئی ایکسپلین کر دے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک جو ہے نا، یہ اٹس اے کلر. یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اور جتنی آپ کی سرٹینٹی ہوگی آپ کی لائف میں، آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ آپ پریشانیوں سے اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے. آپ اس پریشانیوں سے نکل کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. تو ڈاؤٹس جو ہیں، اور ڈاؤٹس میں قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس ہوں، یا اگر آپ دیکھیں کہ جنرلی آپ کی لائف میں بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوں، تو ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کافی پریشان کرتے ہیں، انسرٹینٹی دے دیتے ہیں نا. کیوں؟ کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈاؤٹ میں کیا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے یا تو اس میں کانفلکٹ ہوتا ہے، یا پھر آپ کے دماغ جو ہے نا وہ اس کو کانفلکٹ کی طرح مینوفیکچر کر کے آپ کو دکھاتا ہے. اسی طرح آپ کا ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت بریک اپ ہو جاتا ہے. آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بہت انسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ سے چیزیں، سچویشنز جو ہیں وہ مینیج نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اور اگر ہمیں ایسا شک آ جائے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں شک کرنا شروع کرتے ہیں، ہمیں پھر اس کی وجہ سے انٹروسو قسم کی تھاٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم وسواس کہتے ہیں. اسی طرح ہم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایسا ہیلدی سوال پوچھنا جس سوال کی وجہ سے مجھے کوئی راستہ مل جائے کہ میں نے آگے بڑھنا کہاں ہے، اس کی بجائے ہمارے دماغ میں ایسے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں اور زیادہ خرابی کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ایون ان کو بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈاؤٹس کہاں نارمل ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے اس کے لیے کوئی ریزننگ آ گئی ہے قرآن سے، حدیث سے، یا اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں اور آپ کو کسی بات میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اور جس بھی ریلیشن شپ میں ہے وہ آپ سے بات چیت میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتے ہیں، اور آپ کی لرننگ ہو جاتی ہے، آپ کی گروتھ ہو جاتی ہے، آپ کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور آپ کو اور یقین آ جاتا ہے. جب شک تھا، آپ نے اس کے بارے میں سوال پوچھا اور آپ بہتری کی طرف چلے گئے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو شک ہوتا ہے یہ ہیلدی ڈاؤٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایسا شک کر رہے ہیں کہ آپ ایموشنلی ڈس ریگولیٹ ہو رہے ہیں، پیرانوائڈ ہو رہے ہیں، پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شک ہے نا، یہ آپ کے ایمان کو بھی کمزور کرنا شروع کر دے گا. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں، اور ڈاؤٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ریومینیشن بڑھ رہی ہے نا، عجیب و غریب گندی سوچیں ہیں جو آپ کو چھوڑ نہیں رہی. مثلاً 2-3 سوچیں ہیں لیکن وہی بار 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 آ رہی ہیں، اور وہ ڈاکر سے ڈاکر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ کے ڈیسیجن میکنگ کو وہ پیرالائز کر کے رکھ رہی ہیں، اور آپ شک کی وجہ سے سسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے کبھی فون چیک کر رہے ہیں، کبھی چھپ چھپ کے باتیں سن رہے ہیں، اور کبھی آپ ان پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور مس ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. چاہے دوسرا انسان کچھ نہ بھی کر رہا ہو، لیکن ہم خود سے جواز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے جان کے کیا ہوگا، اور میں کہاں سے چیک کروں اور کس طرح سے دیکھوں. تو
تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کو پھر انزائٹی ہونی شروع ہو جائے گی، آپ obsess ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسا ڈپریشن ہوگا کہ مطلب میری زندگی کا مقصد بھی کیا ہے. اور اس سے مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے نا وہ بہت خرابی کی طرف جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہمیں اللہ کا پلان بھی نہیں سمجھ آتا، پھر ہمیں اپنا مقصد حیات بھی نہیں سمجھ آتا، پھر ہم اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں، ایون فیوچر کے بارے میں بھی لاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم انسیف فیل کرتے ہیں. اور یہ جو انسرٹینٹی ایسی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے ایموشنز کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتی چلی جاتی ہے. اور پھر ہمارا نا ایک تھنکنگ پیٹرن ایسا بن جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ہی گمراہ ہوں، میں ہی بری ہوں، سارے لوگ اچھے ہیں اور مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کوئی کام بھی میں ٹھیک نہیں کر سکتی. آپ اپنے سینٹی کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے بلیف سسٹم کے بارے میں بھی شیور نہیں رہتے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا بھی میری جہنم بن گئی ہے، تو پتہ نہیں آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، آپ دیکھیں آپ کی ساری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، اپنے مقصد کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، اپنے ویلیو سسٹم کو. اور یہی شک جو ہوتا ہے لوگوں کو، جب آپ کو لگتا ہے کہ میں تو پھر لوگوں سے صحیح طرح انٹریکٹ نہیں کر سکتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشلی وڈرا ہو جاتے ہیں، اور آپ ایون ریلیجس گیدرنگس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے شروع میں دیکھیں ہمیں فوراً بتایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو آپ نے اپنے آپ کو بار بار یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی بات پہ بڑا یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں یہ اس طرح کے ڈاؤٹس کی، جو ہمیں شک جو ہمیں آتا ہے. انٹلیکچوئل ڈاؤٹ ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں ان آنسرڈ کویسچنز ہوتے ہیں، اور اس کا سلوشن یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صحیح علم مل جاتا ہے تو آپ کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. پھر ایموشنل ڈاؤٹس ہوتے ہیں ہمارے، اور یہ کیونکہ ٹراما ہمارا بڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا رونا دھونا رہتا ہے. اور اس میں جب تک ہم اپنے ایموشنل وونڈز کی ہیلنگ نہیں کرتے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت انسان ایموشنلی پریشان ہوتا ہے، تو جب آپ ایموشنلی پریشان ہوتے ہیں تو اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بہت روتے دھوتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی تھیراپسٹ یا کوئی آپ کا جاننے والا جو آپ کی پوری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بیکاز آف یور ایموشنز یہ سچویشن خراب ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا لو، میں تو وکٹم ہوں، میں تو سفر کر رہی ہوں، تو میرا ہی قصور ہے، میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایموشنل وونڈ تو میرے اندر ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا تو میری ذمہ داری ہے. یہ بات ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں نا گلٹ، ہڈن گلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی، اس کا بھی سمپل ویسے تو سلوشن ہوتا ہے کہ اگر ہم توبہ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو وسواس ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بہت ساری پڑھنی ہوتی ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں. جی او سی ڈی جو ہے وہ بھی ایک شک کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کو او سی ڈی ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نا اسی طرح کور ٹو کور پراپرلی نہیں پڑھا ہوتا. انہوں نے کہیں کہیں سے تھوڑا سا سنا ہوتا ہے، کوئی ایک حدیث پڑھ لی، کہیں ایک آیت پڑھ لی، کہیں تھوڑا سا درس سن لیا، کبھی کبھی کسی اسپیکر کو سن لیا. اس وجہ سے ان کے اپنے جو تھاٹ پروسیس ہے نا اس میں آلریڈی اتنا بیلنس نہیں ہوتا، اور وہ پھر جب کچھ باتیں سنتے ہیں تو اس بیلنس کے بغیر سنتے ہیں، اور وہ پھر انہی کے معاملے میں بہت زیادہ آل اور نن تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس کے لیے بھی خرابی ان کی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ کی بہتری کے لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت شک ہوتا ہے تو ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنا فریم ورک جو ہے نا اس کو سرٹینٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے، یعنی ڈاؤٹ سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم بار بار اپنے آپ کو بتائیں کہ اس کو پڑھنے سے میں نے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرنے ہیں. اور جب آپ کے دماغ میں پھر کوئی ڈاؤٹ آئے تو آپ نے قرآن کی وہ آیت یا کوئی حدیث اپنے سامنے بار بار دہرانی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور یہ ایویڈنس بیسڈ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھنا ہے. آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی اس سے پھر وہ جو یہ وسواس والا فتنہ ہوتا ہے نا یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہماری عبادت کے طریقے ہیں نا ان میں پراپر روٹینز بلڈ کرنی چاہیے. جتنی اسٹیبل روٹینز آپ کی ہوں گی، آپ وقت پہ نماز پڑھنے والے ہیں، اپنے اذکار کرنے والے ہیں، پھر اپنی سوشلائزنگ کرنے والے ہیں، اپنا کھانا پینا دیکھنے والے ہیں، اپنی نیند وقت پہ پوری کرنے والے ہیں، اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھنے والے ہیں، مطلب سارے فیکٹرز کو آپ دیکھ لیں تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ کے شک جو ہیں وہ آپ کے اندر نا وہ جڑ نہیں پکڑیں گے. اور یہ کہ
ہر وقت آپ اسکالرس سے، لرنڈ لوگوں سے سیکھتے رہیں، ایموشنل پروسیسنگ جو ہے وہ کرتے رہیں، تو آٹومیٹیکلی بہت سارے معاملات آپ کے جو ہوتے ہیں نا وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ دو امپورٹنٹ ایریاز، جو چیز نہ سمجھ آئے اس کو بھی ایکسیپٹنس دینی ہے، اسی طرح سے ہم نے اس چیز پہ بھی بات کر لی، شک نہیں کرنا۔ اور ساتھ کیا کہا گیا؟ قرآن کس کو فائدہ دے گا، کس کو ہدایت ملے گی؟ ہدی للمتقین۔ آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ متقی ہوں گے، اگر آپ متقی نہیں ہوں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور متقی کیا؟ تقویٰ سے اللہ کانشیس ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے آگے پڑھی ہیں اس میں 3 کیریکٹرز کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا کیریکٹر جو ہے وہ بہت ویل گراؤنڈیڈ مائنڈ ہے، جو کہ ایمان لانے والے انسان کا ہے۔ دوسرا کیریکٹر جو ہے وہ ایک ریجڈ مائنڈ کا ہے، جو کہ کافر ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایک کنفلکٹنگ مائنڈ والا انسان ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، ہپوکریٹ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ اسٹرکچرلی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ جو متقی ہے وہ انسان جو کہ بڑا ویل گراؤنڈیڈ اس کا ذہن ہے، وہ فوکس طریقے سے سوچتا ہے اور ایمانیات پہ کام کرتا ہے، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، دوسرا وہ نماز قائم کرتا ہے، تیسرا وہ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرتا ہے، پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی آپ دیکھیں ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایمان سے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان سے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت۔ اب دیکھیں کبھی کبھی آپ جب بہت پریشان ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس پریشانی کو ٹھیک کرنے کے لیے تمہیں یہ سوچنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، ہمارا دل نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی۔ اور آپ کو کئی دفعہ تھراپسٹ یہ آپ کا کہتا ہے کہ اچھا بے شک ابھی آپ سے فزیکلی نہیں ہو رہا، آپ ماننا تو شروع کریں نا کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، آپ کو بہت زیادہ نہیں پتا، لیکن آپ نے کہا میں مانتی ہوں اللہ تعالیٰ ہے، میں مانتی ہوں جنت جہنم ہے، میں مانتی ہوں الہامی پیغام اللہ نے بھیجا، میں فرشتوں کو مانتی ہوں، میں انبیاء کو مانتی ہوں، میں قیامت کو مانتی ہوں، میں تقدیر کو مانتی ہوں، میں نے مان لیا کہ یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ہاں اس کے بارے میں مجھے پراپر علم ہونا چاہیے۔ اور ان کو مانتے ہوئے میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جو کہ اللہ کا حق ہے وہ میں نے دیا۔ اور ان کو مانتے ہوئے اب میں نے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کا حق دینا شروع کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کر رہی ہوں۔ اور پھر ایمانیات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہو اس کو مانتی ہوں۔ اور جب آپ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کا آخرت پہ ایمان نہیں رہتا۔ یہاں پہ ورڈ کا ڈفرنس دیکھیے، یوقنون، یقین ہو جاتا ہے۔ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایمان اور یقین پر ہے کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، لیکن یقین ہمارا عمل اور وہ ہوتا ہے نا کہ ایک توکل ہو جاتا ہے کہ بس جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ رب کی طرف سے ہوگا، یعنی کہ ہم سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم لوگ شک میں نہیں پڑتے۔ جی یہاں پہ میں اور بھی کمنٹس دیکھ رہی ہوں۔ یقین از دا لاسٹ اسٹیج آف ایمان، ایمان میں ہم ایمان لاتے ہیں پر ٹرسٹ نہیں کرتے کمپلیٹلی، اور یقین میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جب آپ ایمان سے سفر شروع کرتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد جب آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کیا آپ کو فائدہ ہوا، اور جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں اب تو میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان از اسٹیٹ آف ہارٹ اینڈ یقین از اٹس فزیکل فارم، اور جس میں پھر آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ بالکل صحیح کہا، الحمدللہ۔ یہ بات آپ کو اپنے ساتھ رکھنی ہے کہ ایمان سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پھر آپ نے یقین تک جانا ہے۔ پھر کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، الٹیمیٹ سکسیس، الٹیمیٹ سکسیس۔ جن کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے انہوں نے گیو اپ کیا ہوتا ہے اپنے پر، وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں یہ راستہ کتنا آسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا میں نے اللہ کو مانا، میں نے یہ وہ جو ہماری ایمانیات ہیں آپ ساری لسٹ بنا کے اپنے آپ کو ڈیلی بتا دیں میں ان سب پہ ایمان لاتی ہوں، پھر آپ اپنے آپ کو بتائیں چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
پھر آپ کہتے ہیں چلو بھئی جو لوگوں کے حقوق ہیں، رائٹس آف پیپل، جو بھی اللہ نے مجھے پوٹینشیل دیا ہے میں اس کے مطابق ان کو دینا شروع کر دوں. اور جیسے ہی آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تو پریشانیاں آئیں گی اور دکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل تو آخرت ہے نا، آخرت میں جا کے سب حساب کتاب ہو جائے گا. تو کوئی بات نہیں، اگر میں اس دنیا میں تھوڑی میری سفرنگ آ گئی تو مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل کر لینا ہے اس معاملے میں. اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں وہ ٹرانسفارمیشنل چینج آتی ہے. اور فلاح کہتے ہیں الٹیمیٹ سکسیس کو، کمپلیٹ کامیابی کو، جو کہ انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور فلاح جو مفلح ہوتا ہے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ کسان ہوتا ہے، جو پہلے زمین کو بنجر ہونے سے بچاتا ہے، زرخیز رکھتا ہے، پھر اس میں کھاد لگاتا ہے، پھر وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر فصل لگاتا ہے، پھر فصل کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے بعد فصل کاٹتا ہے، پھر وہ کہیں سکون سے بیٹھتا ہے. یعنی اتنا لمبا پروسیس ہے جس میں اس کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور ہم انہی کاموں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں مجھ سے کیے جاتے، اور انہی ایریاز میں ہماری ویکنس آتی ہے جہاں سے پھر ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اچھا، ایک سوال آ رہا ہے، ہاؤ کین این انڈیویجول ہو از اسٹرگلنگ ود پورنوگرافی ایڈکشن ورک آن سیلف امپروومنٹ اینڈ ریکوری اسپیشلی وین دے آر ایکسپیرینسنگ انٹینس فیلنگ آف گلٹ؟ اس میں آپ کو نا یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان بھی جو ہے وہ کلی طور پہ پاک نہیں ہوتا کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. کسی سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے، کسی سے بڑی غلطی ہوتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں، وہ جو قرآن میں آیت آتی ہے نا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے اوپر اسراف بھی کیا ہوا ہے، یعنی الٹیمیٹلی تم نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہے جس سے مطلب تم امیجن نہیں کر سکتے، وہ اگر بھی تم سے ہو گیا نا، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. تو یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. اور جب آپ ایک سٹیپ بھی لے لیتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، اور یہ یقین ہی ہمیں لے کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کروں گا. اچھا، یہ کہہ رہی ہے sometimes when you keep trusting Allah again and again deeply and sincerely yet things still don't happen the way you prayed for, you get tired. It's not that you stop believing, it's not that your faith disappears, but your heart becomes exhausted and you slowly stop saying anything to Allah. In that state, what should a person do? Because sometimes this situation drains you emotionally and spiritually. اچھا، اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، اسی میں اس کا جواب ہے. آپ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ when you keep trusting Allah again and again but things still don't happen the way you prayed for. اگر آپ نے بے تحاشا دعا مانگی ہے اور پھر بھی ویسے نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے یا تو جو دعا کے ساتھ جو وہ 3-4 معاملات ہوتے ہیں نا، آپ کو وہ یاد رکھنے ہوتے ہیں. پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً وہ چیز آپ کو دیتے ہیں، یا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتا، لیکن آپ کی زندگی میں آنے والی کوئی بہت بڑی مشکل ٹل جاتی ہے، یا یہ کہ آگے جا کر کسی اور وقت میں وہ آپ کو ملتا ہے، یا یہ کہ دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا. ہم تو بہت ڈیسپریٹلی چاہ رہے ہیں لیکن دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، بلکہ آخرت میں اس کو ہمارے لیے محفوظ رکھ لیتا ہے. اور جب آخرت میں محفوظ رکھتا ہے اور وہاں پہ جب انسان ان لوگوں کو دیا جائے گا، وہ کہیں گے میرے رب میں نے کیا ایسا کام کیا کہ مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے. اور اس پہ جب وہ ان کو بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوئیں وہ تمہیں مل رہا ہے، وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی. تو ہم ایگزاسٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اس دروازے کے آگے کھڑے ہیں جس نے کھلنا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ دعائیں قبول کرتے ہیں تو آپ یہی دروازہ کھولیں. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ دروازہ کھلنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات لے کر آئے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دروازہ نہیں کھول رہے. ہم بالکل ایک اس چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں جو سردیوں میں اس کا گلا بھی خراب ہے اور وہ رو رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بس آئس کریم چاہیے. اور ہم اسے سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں آئس کریم نہیں مل سکتی کیونکہ اس آئس کریم کا نقصان ہے.